अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल लॉ की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड वो क्वेश्चन जो मोस्टली हर जगह पर वो यानी पूछा जाता है, यानी एक हमेशा उस पर डिबेट होती है यूनिवर्सिटी में, सेमिनार्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, लेकिन वो क्वेश्चन जो पहले होता था, ऐसे यानी क्वेश्चन होते थे इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, वो था इज इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ। देखिए जनाब, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली गो हेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। तो चले जी, इज इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ? क्या इंटरनेशनल लॉ लॉ है? अगर है तो क्यों, किस तरह? अगर नहीं तो क्यों नहीं? देखो, अगर आप यस कर रहे हो तब भी अपनी आर्गुमेंट्स दो, अगर नहीं कर रहे हो तब भी अपनी आर्गुमेंट्स दो, यानी ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप कितना जानते हैं, कि आप कितने पानी में हैं। अगर आप सिर्फ यस नो करके खामोश रहते हो तो फिर इसका मतलब यह है कि आप नालायक हो, आपको कुछ पता नहीं। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ लॉ, मस्ट सपोर्ट योर रीजन। यस कह रहे हो तो सपोर्ट में आप आर्गुमेंट्स दो, क्यों यस कह रहे हो। अगर नो कह रहे हो, क्यों नो कह रहे हो। और ये एक वकील की क्या है, शनाख्त है, अलामत है। तो चलिए जी, इज इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ? क्या बैनुल अक़वामी कानून है? क्या आप इससे इत्तिफाक करते हैं? अगर करते हैं तो अपनी आर्गुमेंट्स दे, अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, अपनी आर्गुमेंट्स दे। देखिए, मैं यहाँ पर नो भी कहूँगा, यस भी कहूँगा। अगर मैं यस कहता हूँ तो फिर मेरे पास क्या आर्गुमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को दूंगा। अगर मैं नो कहता हूं तो नो क्यों कहता हूं, और नो के यानी जवाब में, नो के दिफा में मैं क्या आर्गुमेंट्स दूंगा, वो ज़रा गौर से देखिएगा। लेकिन एक बात यहाँ पे जहन में रखें कि इंटरनेशनल लॉ में आर्गुमेंट्स की बहुत अहमियत है, और ख़ास कर अब इंटरनेशनल लॉ जो है हमेशा डेवलप्ड है, हमेशा प्रोग्रेसिव है, हमेशा इसमें डेवलपमेंट होती रहती है। इसलिए यहाँ आर्गुमेंट्स देना एक नए महाज खोलना है। यानी अगर कोई भी पॉइंट इंटरनेशनल लॉ में अगर आपको पसंद ना आए, अगर आप समझते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, तो आप अपनी आर्गुमेंट्स दें, तो वो एक नया सवाल खड़ा होगा, दुनिया में उस पर बहस होगी अगर आपके सवाल में दम हो। तो चलिए जी, इज इंटरनेशनल लॉ इज ए लॉ? देखो, यहां पे दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ है। दूसरे वो लोग हैं जो इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं समझते। मैं इंटरनेशनल लॉ को लॉ समझता हूं। जो लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, उनका अपना आर्गुमेंट्स है, उन पर हम आएंगे। उनके क्या आर्गुमेंट्स हैं, क्या उनके आर्गुमेंट्स में दम है या नहीं है, और क्या हमारे आर्गुमेंट्स में दम है या नहीं है, वो आप नतीजा निकालें इन दोनों डिस्कशन को। क्या लॉ है या नहीं है? अगर है तो किस लिए, अगर नहीं है तो किस लिए नहीं है। तो चलिए जी, हम इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, यानी डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। देखो, जो लोग कहते हैं कि भाई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, उनकी सियासी वजह हो सकती है, या एक लेमैन अपना राय दे सकता है। और जो लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ नहीं है, तो वो एक आर्गुमेंट्स देते हैं। वो आर्गुमेंट्स एक थ्योरी पर बेस है। वो थ्योरी क्या है? डेफिनेशन ऑफ लॉ जॉन ऑस्टन ने की है, पॉलिटिकल थिंकर, ही इज फिलोसोफर थिंकर।
یا ہی از اسکالر، یعنی بہت ایجوکیٹڈ پرسن جو ہے، فلاسفر، اس نے لا کی ایک ڈیفینیشن پیش کی ہے، اور ڈیفینیشن کے ساتھ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی ہے۔ اس تھیوری کے بنیاد پر وہ لا کو ڈیفائن کرتا ہے۔ وہ تھیوری کیا ہے؟ اس تھیوری میں کہتا ہے لا از اے کمانڈ آف ساورن، یعنی یہ ساورن اتھارٹی کا کمانڈ ہے۔ اگر ساورن اتھارٹی کا کمانڈ نہیں ہے تو پھر وہ لا نہیں ہے۔ دوسری آرگومنٹس یہ دیتا ہے کہ بھئی اگر لا ہے، رول ہے، لیکن اس کے وائلیشن پر اگر کوئی سینکشن نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے، تو پھر بھی ہم اس کو لا نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر جوڈیشل میکینزم نہ ہو اس لا کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو، یعنی لوگ اگر وائلیٹ کریں اور لوگوں سے پوچھنے کے لیے اگر کوئی ادارہ نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، تو ہم اس وقت اس رول کو، اس باڈی آف لا کو، یا اس باڈی آف رولز کو، یا ان پرنسپلز کو، یا اس رجیم کو ہم لا تصور نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ ایک تھیوری ہے، جان آسٹن نے پیش کی ہے۔ دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تھیوری سائنٹیفک ہو یا عام تھیوری ہو، کسی شخص کا کوئی تھیوری ہے۔ تھیوری کیا ہوتا ہے بیسیکلی؟ فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن، تھیوری ایک بندے کا رائے ہوتا ہے، ایک آبزرویشن ہوتی ہے۔ دیکھو ایک شخص کوئی چیز آبزرو کرتا ہے، یعنی پرسنلی ایک چیز کو دیکھتا ہے، حالات سچویشن کو دیکھنے کے بعد وہ اپنا ایک رائے قائم کر دیتا ہے، اس کو بنیادی طور پر تھیوری کہتے ہیں۔ بس یہ سمپل سی معمولی ڈیفینیشن ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ تھیوری غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی بھی سب بڑے سے بڑے تھنگر کا تھیوری غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے، اگر اس کے مقابلے میں کوئی اور تھیوری آ جائے۔ اگر کوئی بندہ ایک ایسی تھیوری پیش کرے جو لاجیکل ہو، تو ظاہر ہے جو پہلے والا تھیوری کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، لوگ اس کو نہیں مانیں گے۔ بہرحال یہ ڈیبیٹ ہے کہ بھئی تھیوری بندے کا پرسنل رائے ہے، آبزرویشن ہے۔ بہرحال یہ الگ ڈیبیٹ ہے، اس پر ہم نہیں جاتے، لیکن آپ کو بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تھیوری کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، کیا تھیوری ہمیشہ صحیح ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ میں نے ایک سوال یہاں پہ ریز کیا، آپ کے ذہن میں ایک پوائنٹ میں نے ڈال دی، شاید آپ کو کسی جگہ مدد دے۔ دیکھو ایک دوست نے مجھے میسج کیا، کہا کہ بھئی آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے جائیں گے، اور جو یعنی آپ بھی اسٹوڈنٹ ہو، اور آنے والے جو آپ کے لیکچر دیکھنے والے لوگ ہیں، آپ نے اتنی محنت کر کے لیکچر ڈیلیور کرتے ہو، پریپریشن کرتے ہو، اور اسی کے ساتھ وہ تیار بیٹھے ہیں، آپ نوٹس پرووائڈ کرتے ہو۔ کل آپ بھی کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے جائیں گے اور وہ بھی آئیں گے، وہ ڈیفرنٹ سورس سے مختلف قسم کے اسٹڈی کر کے آئیں گے، تو پھر آپ اپنی یعنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تو میں نے اپنے ایک استاد کی ایک جملہ اس سے کہا کہ میرے استاد نے کہا، میں نے لکھا ہے اپنے ڈائری میں، جو بانٹتا نہیں وہ ترقی نہیں کر سکتا، جو بانٹتا نہیں اور وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ مطلب جو شخص کسی کو دیتا نہیں تو اس کی مال میں کمی آ جاتی ہے، یعنی اس میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ایک نیچر ہے، فطرت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ
یہ اس کو میں نے پرسنلی آبزرو بھی کیا ہے کہ بھئی جتنے بھی میں لیکچر دیتا ہوں کبھی میرے یعنی موٹیویشن اتنا زیادہ ہوتا ہے اور اتنا زیادہ میں سیکھنے کی کوشش کر دیتا ہوں. اس لیے میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو اس ویڈیو کو بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. جو نوٹس میں آپ لوگوں کو پرووائڈ کرتا ہوں وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، ضرور کریں، کیونکہ علم بانٹنے سے کم نہیں ہوتا، یہ زیادہ ہو جاتا ہے اور مزید آپ موٹیویٹ ہو سکتے ہیں. تو چلیے جی، آپ کی مرضی ہے، بہرحال یہ میرا پرسنل رائے ہے اور میرا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے اپنے استاد کا، میں اس پر ابھی پہلے اتنا یقین نہیں کرتا تھا، لیکن مجھے یہ کسی حد تک لاجیکل لگتا تھا مذہبی پرسپیکٹیو سے، کیونکہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر آپ زکوٰۃ دو گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. زکوٰۃ دینے سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگا. اگر آپ زکوٰۃ یعنی اگر آپ وہ ہیں، یعنی زکوٰۃ اگر آپ پر فرض ہے زکوٰۃ ضرور دے، آپ کے مال میں بھی اضافہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے، علم کا بھی زکوٰۃ دے. علم ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، وہ زیادہ ہوگا. یہ ایک نیچرل بات ہے. تو چلے جی، جان آسٹن کا میں نے جو تھیوری آپ لوگوں کو بتایا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا نہیں ہے تو وہ بنیادی طور پر اس تھیوری پر ریلائے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی جان آسٹن کہتا ہے کہ لا کے لیے پراپر ساورن اتھارٹی ہونی چاہیے، اس کے ساتھ ایگزیکٹیو ہونی چاہیے، اس کے ساتھ جوڈیشری ہونا چاہیے. اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم اس کو لا نہیں کر سکتے، رول نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا میں کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے، کوئی پراپر جو ہے کیا نہیں ہے، لیجسلیشن نہیں ہے، کوئی ساورن اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ایگزیکٹیو پاور نہیں ہے، پراپر میکینزم آف ایگزیکیوشن نہیں ہے. اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشری، دیئر از نو جوڈیشری، کوئی پراپر جوڈیشری نہیں ہے. تو ہم اس کو کس طرف لا مانیں؟ لا کے لیے تو جان آسٹن کہتا ہے کہ یعنی کیا، لیجسلیشن ہونا چاہیے، سینکشن ہونا چاہیے، اس کے ساتھ جوڈیشری ہونا چاہیے، انفورسمنٹ میکینزم ہونا چاہیے، پراپر چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. یہ تو انٹرنیشنل لا میں ہمیں بادی نظر میں نظر نہیں آتا. تو یہ ان کا رائے ہے. کس پر ریلائے کرتے ہیں؟ جان آسٹن کے اس تھیوری پر. ابھی بات یہ ہے، and there is due check and there is no due check and balance, no proper check and balance, proper enforcement mechanism نہیں ہے انٹرنیشنل لا کی. اس لیے ہم اس لا کو لا تصور نہیں کر سکتے. دیکھو جناب، میں نے اس کو سمپل کر دی ہے. میں اس کو بار بار اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. ایک تو میں نے کہا کہ بھئی دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ جو کسی حد تک پولیٹیکل ہے، ناٹ لیگل. جب کوئی لیگل پرسن یہ آرگومنٹ نہیں دے سکتا، کیونکہ ایک لیمن اور لائر میں فرق ہے. لائر چیز کو یعنی ڈیپتھ میں جا کے دیکھتا ہے، اور لیمن اوپر حالات کو دیکھ کر حالات سے متاثر ہوتا ہے، لیکن ایک لائر حالات سے متاثر نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ابھی ریسنٹلی جو یعنی پروگریس ہوئی ہے یہاں پہ، وہ یعنی ابھینندن جو انڈین پائلٹ تھا، وہ پاکستان نے اس جہاز کو مار گرایا، اور وہ یہاں پہ پاکستان آرمی کے کسٹڈی میں تھا، اور پاکستان نے اس کو کیا کیا، فوراً ریلیز کیا. تو لیمن عام آدمی نے کہا کہ بھئی یہ تو عمران خان صاحب نے بڑا انیشیٹو لیا پیس کے لیے، انہوں نے کمال کر دیا. بالکل بھئی، میں عمران خان کا سب سے بڑا ناقد ہوں، میں عمران خان پر سب سے بڑا تنقید کرتا ہوں، میں بہت سخت اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں. لیکن اس
معاملے میں عمران خان کو سپورٹ کرتا ہوں. انہوں نے اچھا اسٹیپ لیا اور فوراً اسٹیپ لے کر اچھا کیا. ایسا نہیں انہوں نے فوراً جو اسٹیپ لیا ہے اس پر میں اس کی تعریف کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ انہوں نے اس کو چھوڑا. اگر آپ جنیوا کنونشن کو پڑھیں تو جنیوا کنونشن کے مطابق آپ کسی بھی آرم کنفلکٹ میں پکڑے جانے والے آرمی آفیسر یا جو بھی ہو اس کو آپ واپس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. سیاسی بیان ہو سکتی ہے اور عام لیمن اس سے متاثر ہو سکتا ہے, لیکن مجھے حقیقت جنیوا کنونشن کا علم ہے. مجھے پتا ہے کہ اس کو آخر واپس کرنا ہی تھا, لیکن اس کو فوراً کر کے یہ بہتر کام کیا تاکہ دنیا میں ایک یعنی پیغام گیا کہ پاکستان اتنی جلد پیس کے لیے اتنا آگے جا سکتا ہے کہ ایک یعنی ایئر مارشل کے بیٹے کو, وہ ہندوستان کے ایئر مارشل کے بیٹے ابھینندن کو فوراً ہی 36 یا 56 گھنٹوں کے اندر اس کو واپس کر دیا. اور یہ پیغام گیا دنیا میں کہ پاکستان امن چاہتا ہے, پیس چاہتا ہے, اور جو ایگریشن ہو رہی ہے, جو اس خطے کو تباہی کی طرف لے جانے کا جو سوچ ہے وہ مودی کا ہے, وہ انڈیا کا ہے. تو بنیادی طور پر اگر آپ انڈیا میڈیا کو بھی دیکھیں, وہاں پہ بھی کسی حد تک بہت سارے لوگ ہیں, سارے ہندوستانی جنگ نہیں چاہتے, لیکن کچھ لوگ ہیں, میڈیا بھی ان کی کنٹرول میں ہے, وہ ایسا کرتے ہیں. بہرحال یہ ڈیبیٹ ہے, اس پر میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھینندن کو آخر کار واپس کرنا ہی تھا. انٹرنیشنل لا ہے, اس لیے اس کو واپس کیا گیا. اگر انٹرنیشنل لا نہ ہوتا تو مشکل ہے, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی جلد اس کو واپس کر دیا جاتا. شاید اس کو مار دیا جاتا. بہت سارے باتیں ہیں یہاں پہ. انٹرنیشنل لا ہے, اس کی ایفیکٹ ہے, وہ لا ہے, اس لیے اس کو یعنی ایک ایسے دشمن کے پائلٹ کو واپس کیا جا رہا ہے. بہرحال اس پر آئیں گے, ہم ڈیبیٹ کریں گے جب یعنی لا آف آرم کنفلکٹ پر آئیں گے, جنیوا کنونشن پر, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا پر آئیں گے, تو اس پر ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پہ میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ ریسنٹ ایکٹیویٹی ہے, ریسنٹلی جو پروگریس ہوا ہے, اس حوالے سے میں نے بات کی. بہرحال یہ ان لوگوں کا خیال ہے یا خیال تھا, کیونکہ یہ تھاٹس, یہ جو سوچ ہے یہ شروع میں تھا. ابھی یہ کنسیپٹ جو ہے کم ہو گیا ہے. ابھی ہر ایک کہتا ہے کہ بھئی انٹرنیشنل لا ہے. بہت کم لوگ کہیں گے کہ بھئی انٹرنیشنل لا نہیں. ایک بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنی اس موقف کے دلیل میں کہ بھئی یہاں پہ کوئی بھی سپر پاور اگر انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ صرف ان ممالک کے لیے ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں, جو ڈیولپنگ ہے. یعنی ڈیولپڈ کنٹری پر انٹرنیشنل لا اپلائی نہیں ہوتا. اس پر میں ایک اور آرگومنٹ دوں گا. میں اس پر بھی اختلاف کرتا ہوں. جو لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں کہ بھئی امریکہ جب چاہے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتا ہے, اور دوسرے جو انڈر ڈیولپڈ کنٹری ہیں, جو ترقی پذیر ممالک ہیں, ان پر یہ جو ہے زبردستی اپلائی ہوتا ہے. تو جو لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں ان سے بھی میں اختلاف کرتا ہوں. کسی حد تک ان کی پوائنٹ کو ہم رکھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اس سے بھی میں اختلاف کر کے یہ آرگومنٹ دیتا ہوں کہ جناب اگر آپ عام سوسائٹی میں دیکھیں, ایک ملک کے آپ پاکستان کی مثال ہی لیں. میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں کہ ہوا کیا, ہمارے گاؤں میں لڑائی ہوئی اس رمضان میں, پچھلے رمضان میں. دو تھے غریب لوگ تھے, اور ایک تھا شہزادہ مہتر. ہوا کیا, مہتر نے گاڑی روکی ایک بندے کی,
اور اس کی کسی بات پر زبردست پٹائی کر دی، سارے فیملی کو لے کر زبردست پٹائی، یعنی اس پر، یعنی اگر میں کہوں تو اس پر یعنی سیکشن 32 33 34 یہ سب اپلائی ہونے تھے، 332 334 اور 337 یہ اپلائی ہونے تھے ان پر، کن پر؟ جنہوں نے ان غریبوں کو مارا، کیونکہ انہوں نے اتلاف عضو بھی کی، اتلاف صلاحیت عضو بھی کیا، بہت کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی ایف آئی آر نہ ہو سکا۔ وہ تھانے بھی گئے لیکن ایف آئی آر نہ ہو سکا، کیونکہ وہ مہتر جو تھا، جو شہزادہ تھا، وہ پاورفل تھا، اس کی اپروچ تھی، اس اپروچ کی وجہ سے وہ قانون جو ہے، پاکستان کا جو قانون ہے، وہ کیا ہو گیا؟ ایکشن میں نہ آ سکا، کیونکہ وہ پاورفل تھے، دوسرے طرف سے جو پارٹی تھی وہ غریب تھی۔ یہ ایک ایگزامپل ہے جو عام سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے۔ اسی طرف انٹرنیشنل لا میں بھی ایسا ہی ہے، انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل دنیا، ورلڈ، یہ سب کچھ جہاں جاؤ یہ سسٹم چلتا ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈیبیٹ ہے، بہرحال یہ میرا آرگومنٹ ہے، اس سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، شاید آپ کے گاؤں میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوگا، تو یہ آپ کے گاؤں میں اگر یہ واقعہ ہوتا ہے تو یہ انٹرنیشنل لا میں بھی ایسا ہی ہے، آپ کا لا بھی ایسا ہی ہے، جس طرح ایک پاورفل بندہ اس کو وائلیٹ کر سکتا ہے اور پھر بچ بھی سکتا ہے، تو اس طرح انٹرنیشنل لا بھی ایک ایسی لا ہے جہاں پہ ساورن کسی حد تک وہ بچ سکتا ہے۔ بہرحال یہ میرا آرگومنٹ ہے۔ ابھی آتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا از اے لا، جو کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لا لا ہے، جو میرا رائے ہے کہ انٹرنیشنل لا لا ہے، جو ایک عام لائر کا، ایک عام اسٹوڈنٹ آف لا کا، لا پروفیسر کا، یا وکیل کا، یا جج کا، یا انٹرنیشنل انٹرنیشنل ریلیشن کے اسٹوڈنٹ کا جو رائے ہے کہ انٹرنیشنل لا از اے لا، تو اس کا آرگومنٹ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے دیکھیں، ہم یہاں پہ کنفیوز کب ہوتے ہیں؟ ہمارا جو نظریہ ہے، جو ہمارا ایک رائے بنتا ہے، وہ کیوں بنتا ہے کہ بھئی انٹرنیشنل لا لا نہیں ہے؟ یہاں پہ ریزن یہ ہے کہ ہم کمپیئر کرتے ہیں۔ دیر شوڈ ناٹ بی کمپیریزن۔ آپ کمپیئر کریں گے انٹرنیشنل لا کو، اگر آپ یعنی ڈومیسٹک لا سے اگر کمپیئر کریں گے تو خامخواہ آپ مایوس ہوں گے، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل لا میں تو نہ پراپر لیجسلیشن ہے، نہ پراپر کیا ہے، ایگزیکٹو فنکشن ہو رہی ہے، نہ جوڈیشل آرگنس ہیں، جوڈیشل سیٹلمنٹس آف ڈسپیوٹ کے لیے نہ کوئی ادارے ہیں، تو ہم کمپیئر کرتے ہیں ڈومیسٹک لا اور انٹرنیشنل لا کو۔ یہ دونوں الگ الگ رجیم ہے، یہ الگ الگ ایریا ہے، ایک ساورن اسٹیٹ کی ریلیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے، ایک سٹیزنز اور اسٹیٹ کے رائٹس کو ریگولیٹ کرتا ہے، دو مختلف رجیم ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ کمپیریزن کریں گے تو خامخواہ یقیناً آپ ڈس اپوائنٹ ہوں گے، آپ کہیں گے یار یہ تو لا نہیں ہے۔ دیر شوڈ ناٹ بی اے کمپیریزن، کمپیریزن آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کمپیئر کر بھی لیں تو پھر یہاں پہ آپ اس کو نیرو نہ لیں، براڈ مائنڈڈ ہو جائیں، براڈلی اس کو دیکھیں کہ بھئی واقعی اگر آپ اسٹرکٹ سینس میں دیکھیں گے تو پھر آپ کہیں گے کہ بھئی انٹرنیشنل لا از ناٹ اے لا۔ آپ اس کو براڈ ہو کر تھوڑا دماغ کھول کے، اپنی جو آنکھیں ہیں ان کو کھول کے، دل اور آنکھوں کو کھول کے آپ جب دیکھیں گے تو انٹرنیشنل لا میں بھی اسی طرح کی لیجسلیشن ہوتی ہے، اسی طرح کے لیجسلیٹیو فنکشن ادا ہوتے ہیں جس طرح کے ڈومیسٹک لا میں ہوتا ہے۔ میں اس پر آگے جا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہوتا ہے،
ابھی بات یہ ہے کہ ٹریٹی نیگوشیشن ہوتی ہے. انٹرنیشنل لاء میں کیا کنونشن ہوتے ہیں, ٹریٹی ہوتا ہے, ڈکلیریشن ہوتے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے ریزولوشن پاس ہوتے ہیں. یہ کیا ہے, انٹرنیشنل لاء بن جاتے ہیں. یہ کنونشن, یہ ٹریٹیز اور یہ ڈکلیریشن, ریزولوشن وغیرہ وغیرہ. ٹریٹی نیگوشیٹ ہوتا ہے. ٹریٹی کس طرح نیگوشیٹ ہوتا ہے, کبھی آپ نے غور کی ہے؟ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا یا اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل پولیٹکس یا اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن, آپ چیزوں کو دیکھیں, صحیح طور پر دیکھیں, آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ بھئی کیا انٹرنیشنل لاء میں جو ٹریٹی نیگوشیٹ ہوتا ہے اس پر جو اسٹیٹ کا انپٹ جاتا ہے وہ کیسا ہے. اگر آپ یعنی ٹریٹیز کو دیکھیں, لا آف دا سی کنونشن کو اگر دیکھیں 1882 کو, وہ 10 سال لگے اس کو نیگوشیٹ ہونے میں. وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہاں پہ تو بل, اگر آپ پارلیمنٹ کا میں اگزامپل لوں, وہاں پہ پہلے بل جمع ہوتا ہے, کوئی یعنی رکن آف دا سینٹ یا قومی اسمبلی, وہ کیا پیش کرتا ہے, بل پیش کرتا ہے, اس پر بحث ہوتی ہے, وہ قومی اسمبلی سے پاس ہو جائے تو سینٹ میں جاتی ہے, سینٹ سے پاس ہو جائے تو پھر وہ پریزیڈنٹ کے اسینٹ کے لیے پریزیڈنٹ آفس میں جاتا ہے اور اس کے اسینٹ کے بعد وہ قانون بن جاتا ہے. یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ٹریٹی نیگوشیٹ ہوتا ہے جب انٹرنیشنل قانون بنتا ہے, جب کوئی ریاستوں کے مابین ملٹی نیشنل ٹریٹی جب نیگوشیٹ ہوتا ہے تو وہ ٹائم لیتا ہے. اس پر کیا ہوتی ہے, بحث ہوتی ہے. کس طرح بحث ہوتی ہے؟ وہ ایسی بحث ہوتی ہے جس میں ہر اسٹیٹ کی طرف سے ڈیلیگیشن جاتے ہیں, اسٹیٹ کے نمائندے جاتے ہیں, ہر ایک اسٹیٹ کی طرف سے ایکسپرٹ جاتے ہیں, پروفیسرز جاتے ہیں, لائرز جاتے ہیں, ججز جاتے ہیں, مختلف قسم کے لاء کے ایکسپرٹس جاتے ہیں, اور جغرافی کے ہر قسم کے ایکسپرٹ. جو لاء اگر سی سے ریلیٹڈ بنتی ہے یا عام کنفلکٹ کے حوالے سے بنتا ہے یا سول ایویشن کے حوالے سے بنتا ہے یا ایئر اسپیس کے حوالے سے بنتا ہے, آؤٹر اسپیس کے حوالے سے بنتا ہے, ان کے حوالے سے, اس حوالے سے اس قسم کے لوگ ہر ایک اسٹیٹ کی طرف سے ڈیلیگیشن جاتی ہے. وہاں پہ وہ بحث کرتے ہیں ان ٹریٹیز پر, ان یعنی ڈرافٹ پر جو بنائی جاتی ہے, جو فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, 3 ڈرافٹ تک یعنی وہ 3-4 ڈرافٹ تیار کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل ٹریٹی کیا ہو جاتی ہے, سائن ہوتی ہے یا اسٹیٹ اس کو ریٹیفائی کرتا ہے. ابھی بات یہ ہے کہ 3 ڈرافٹ ریڈنگ ہوتے ہیں. اگر کوئی انٹرنیشنل ٹریٹی ہو رہی ہے تو 3 ڈرافٹ پر اس کو دیکھتے ہیں, انٹرنیشنل ایکسپرٹس جاتے ہیں, اور اگر میں پاکستان کے ریپریزنٹیٹیو ہو کر اگر جاتا ہوں تو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں, میرے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے, ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستان کے مفاد میں یہ ٹریٹی ہے, اس میں کون سی ایسی پوائنٹ ہے جس پر ہم اپنی ریزرویشن اٹیچ کرتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ بھئی اس چیز کو ہمارے لیے یہ درست نہیں ہے, اس کو کریکشن کیا جائے, یا اس کلاس جو ہے, یہ آرٹیکل ہے, یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اس کو ریموو کیا جائے. یہ بحث ہوتے ہیں, اور اس بحث ہونے کے بعد 3 سال 4 سال, ایون لا آف دا سی کنونشن میں 10 سال لگے, 10 سال لگے اس کو نیگوشیٹ ہونے میں. کوئی کہتا تھا 6 نوٹیکل مائلز ہونی چاہیے ایک اسٹیٹ کی ٹیریٹری اوور دا سی, کون کہتا تھا 12 نوٹیکل مائل ہونا چاہیے. بہرحال ہم لا آف دا سی پر آئیں گے, لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تھنگس ٹیکس ٹائم, اور یہاں پہ جو انپٹ جاتی ہے, جہاں اگر آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں, ہمارے پارلیمنٹ کو دیکھیں, پارلیمنٹ میں ایسے تو قابل لوگ نہیں جاتے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں, ایکسپرٹ ہوتے ہیں, زیادہ تر تو عام لوگ ہوتے ہیں جو الیکٹ ہوتے ہیں, الیکٹ ہونے کا پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. وہاں پہ
اگر وہ زیادہ سے زیادہ اگر کسی لیگل پوائنٹ پر اگر وہ بحث کریں تو کیا کریں گے یار؟ ایک عام آدمی وہاں جا کے کیا بحث کر سکے گا؟ لیکن یہاں انٹرنیشنل لیول میں جب کوئی ٹریٹی نیگوشیٹ ہوتی ہے، وہاں پہ جو انپٹ جاتی ہے انٹرنیشنل لیول کے ایکسپرٹ کی اوپینین ہوتی ہے، ان کا انپٹ ہوتا ہے، اور اس انپٹ کے بعد وہ ایک ٹریٹی نیگوشیٹ ہوتا ہے۔ پارلیمنٹ میں، ہمارے پارلیمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا، سارے کچرے وہاں جمع ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، کمپیٹنٹ ہوتے ہیں۔ یہاں پر تو جو انپٹ جاتی ہے، جہاں اسٹیٹ کی طرف سے جو ڈیلیگیشن جاتی ہیں، وہ بڑی کمپیٹنٹ لوگ ہوتے ہیں۔ جب وہ لا بناتے ہیں دنیا کے لیے تو ظاہر ہے وہ تو معمولی بات تو نہیں ہے نا، بڑے لوگ جاتے ہیں، قابل لوگ، ایکسپرٹ جاتے ہیں، لائرز جاتے ہیں، پروفیسرز جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بحث کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کی کنسیپٹ کلیئر ہو۔ Sovereign states sends their delegation and they include high level of experts. The input is of international level. اور اسی کے ساتھ جو ہے پارلیمنٹری فنکشن یہاں پہ پرفارم ہوتی ہے نا۔ اگر انٹرنیشنل ہر اسٹیٹ کی طرف سے اگر ڈیلیگیشن جائیں تو وہ اگر اپنی انپٹ دے تو یہ پارلیمنٹری فنکشن ہو گیا نا۔ ہر ایک اپنی رائے دیتا ہے کہ بھئی یہ لا ایسا ہونا چاہیے، ہمارے یہ کیا تحفظات ہیں، یہ پوائنٹس یہاں سے نکالی جائیں، یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس ملک کے مفاد کے لیے نہیں ہے، ہمارے ملک کے اس مفاد کو یہاں پہ نقصان پہنچتا ہے، تو اس کو وہ نکالتے ہیں۔ فرسٹ ڈرافٹ ریڈنگ ہوتی ہے، سیکنڈ ڈرافٹ ریڈنگ، تھرڈ ڈرافٹ، اس کے بعد جو ہے ٹریٹی نیگوشیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایگزیکٹیو فنکشن، یو این سیکورٹی کونسل جو ہے، یہ اس کی ایگزیکٹیو فنکشن ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل جو ہے، یہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایگزیکٹیو کی فنکشن ادا کر سکتا ہے۔ اس کی اپنی فورس ہے، آرم فورس ہے یونائٹڈ نیشن کی، انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے۔ اور آپ خاص کر بات یہ ہے کہ اس دور میں اگر آپ انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کرتے ہیں تو آپ پر انٹرنیشنل پریشر ہوتا ہے، آپ تنہا ہو کے تو دنیا میں نہیں رہ سکتے، خاص کر اس دور میں، اور خاص کر انڈر ڈیولپڈ کنٹری آئسولیٹڈ ہو کے اس دنیا میں تنہا نہیں رہ سکتا۔ اور یہ جو ہے ایون سپر پاور بھی تنہا ہو کے نہیں رہ سکتے، پریشر آئے گا، ورلڈ پریشر۔ اگر دنیا ایک طرف ہے اور اگر آپ سپر پاور ایک طرف ہے تب بھی آپ جی نہیں سکتے، آسانی سے جی نہیں سکتے، مشکل ہے، ناممکن۔ انٹرنیشنل پریشر جاتا ہے، یہ ایگزیکٹیو فنکشن ہے نا، انٹرنیشنل پریشر۔ یہاں بھی پریشر ہے نا۔ اگر اسٹیٹ میں آپ کو پراپر لیجسلیشن ہونے کے بعد وہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہوگا، ڈپٹی کمشنر، پولیس، مختلف ہائرارکی ہے، ایون کانسٹیبل تک پریشر ہوتی ہے۔ اس پریشر کی وجہ سے لوگ لا کو فالو کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کسی طرف کے ایک ہائرارکی ہے، یو این سیکورٹی کونسل ہے، اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل پریشر ہوتی ہے، اسٹیٹس کی پریشر ہوتی ہے۔ لوگ آپ سے تعلقات اگر بند کر دیں، لوگ آپ سے اگر جو بزنس ہوتی ہے انٹرنیشنل لیول کی اگر وہ بند کر دیں تو پھر یہ ایک پریشر گروپ ہو گیا نا۔ پریشر یہاں پہ ہے، کسی طرح کے ایگزیکٹیو فنکشن یہاں موجود ہے۔ اس کے بعد جو ہے جوڈیشل فنکشن کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہم بنیادی طور پر یہ آرگومنٹ جو دے رہے ہیں یہ آسٹن کے تھیوری کے اگینسٹ دے رہے ہیں، یا آسٹن کے تھیوری کو جو بنیاد بنا کر یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل لا نہیں ہے، ہم اس کے مقابلے میں یہ آرگومنٹس دیتے ہیں۔ یہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ کہیں بھی آپ کا ایگزام میں بھی یا کوئی ڈیبیٹ ہو وہاں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں۔ ابھی جو بات ہے کہ بھئی جوڈیشل فنکشن، اگر انٹرنیشنل لا ہے اور
जुडिशल फंक्शन किस तरह कहाँ है, हमें नज़र तो नहीं आता। देखो जुडिशल फंक्शन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी अगर ट्रीटी नेगोशिएट होती है वहाँ पे यानी डिस्प्यूट सेटलमेंट का कोई मैकेनिज़्म होता है, वहाँ पे कोई ऐसी क्लास होती है जहाँ पे यानी ये वाज़ेह तौर पर लिखा जाता है कि भाई हम अपने डिस्प्यूट किस तरफ हल करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। एक तो वो है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ। इससे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस था, लेकिन परमानेंट कोर्ट ऑफ जस्टिस वो तो लीग ऑफ नेशन का हिस्सा था, लेकिन वो तो अभी ख़त्म हो गया। लेकिन इसने तो इसको सक्सीड की है ना, UN चार्टर ने, यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल ने, UN यानी यूनाइटेड नेशन ने उसको सक्सीड की है। किस तरह? ICJ की सूरत में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पीस पैलेस नीदरलैंड के शहर में है, और यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स होते हैं वो वहाँ जाती हैं। यानी लोग, दो ममालिक के दरमियान अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, पॉलिटिकल है या कोई और दूसरा इशू है, अगर वो यानी अपनी मर्जी से दोनों अगर राज़ी हो अपनी डिस्प्यूट को लेकर ICJ में जाएं तो वो उसको रिजॉल्व करती है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे किसी ना किसी तरह के जुडिशल आर्गन है, जुडिशल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के लिए कोई मैकेनिज्म है, वो ICJ है। ICJ के अलावा भी है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये भी मौजूद है। इसके अलावा मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स हैं। अगर आप देखें ट्रिब्यूनल की तरफ, यानी सीबेट अथॉरिटी, ये जो है ये किसके अंदर बनी है, इस पर आएंगे, सीबेट अथॉरिटी पर हम बात करेंगे। लेकिन ये एक ट्राइब्यूनल है जो डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म है, यानी सीबेट अथॉरिटी। अगर सी से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट आती है ममालिक के दरमियान, तो सीबेट अथॉरिटी एक ट्राइब्यूनल है जहाँ पे आप अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अपनी दरख्वास्त दे सकते हैं कि भाई इस मुल्क ने हमारी सी की यानी इस जुरिस्डिक्शन को नुकसान पहुंचाया, हमारे फिशेस को नुकसान पहुंचाया, कोई ऐसी चीज़ हमारी समंदरी हदूद में डाली जिसकी वजह से हमारी जो समंदरी जो जानवर थे वो मर गए, हमें नुकसान पहुंच। बहरहाल ये एक आप अपनी जो भी आपकी रिजर्वेशन है या कोई किसी ने आपकी टेरिटरी को, जो सी के ऊपर जो आपकी टेरिटरी है 200 नॉटिकल माइल का है या 12 नॉटिकल माइल का है, उसको उसमें अगर कोई यानी आपको नुकसान पहुंचाता है, कोई जहर वहाँ पे डाल देता है जिसकी आपकी यानी जो आबी जानवर हैं वो मर जाते हैं, तो आप सीबेट अथॉरिटी के पास जा सकते हैं और आपकी दादरसी के लिए एक मैकेनिज्म है जो कि आपको रेमेडी देगा अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है, आप साबित कर दें। बहरहाल ये एक डिबेट है, एक बहस है। जब इस पर आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। मैंने बहुत सारी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोगों की जहनों में मैंने रेज कर दी है और कुछ की मैंने यहाँ पे जवाब देने की कोशिश की है और कुछ का मैं सही तौर पर जवाब इस स्टेज पे मैंने ना दे सका या मैंने जहमत नहीं की, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बहरहाल एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, अगर कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बहरहाल अगर आपके जहन में अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो हम आगे जाके जितने भी हमारे लेक्चर आएंगे उस पर हम यानी बार बार इन चीज़ों का जिक्र करेंगे, इंतहाई अहम पॉइंट्स है, तो वहाँ पे आप लोगों की जो डाउट्स होंगे, कन्फ्यूजन्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का जो ये लेक्चर है आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आया है लाइक ज़रूर, नहीं है डिसलाइक, यार डिसलाइक खुद गर्ज ना बने, डिसलाइक ना करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।